हुकूमत जो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 19 से 20 तक जो आइनी तरमीम है वो उसको जो पार्लिमान है उसमें वो पेश कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे आइनी तरमीम जो कि बिलाखिर सेनेट में पेश हो चुकी है, बहुत जल्दी कौमी असम्बली में भी पेश हो के आज के ही तारीख़ में इसको आइन का हिस्सा बनाते हुए सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है चीफ़ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो सारा कुछ हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात उसकी पस पर्दा बैकग्राउंड क्या है। मैंने आपको जो मेरा 15 सेकंड का आपने क्लिप सुना है उसमें पहले ही बताया था, आज से 5 दिन पहले, कि ये सारा स्क्रिप्टेड बज़ाहिर लग रहा है, कि ये सारा ऑलरेडी तय है। मुसव्विदा भी वही है जो कि आज से 5 दिन पहले फ़ाइनल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना फजलुर रहमान ये 5 दिन इसको क्यों डिले करते रहे, ये इसकी पस पर्दा कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान ने ये सारा मुसव्विदा मंजूर करने के बाद भी 5 दिन जो हुकूमत से लिए वो क्यों लिए थे। तफसीलन इस हवाले से बात करूंगा। और दूसरे नंबर पे जो है वो बात करूंगा मैं इमरान खान के हवाले से। कल जो पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने मुलाकात के बाद दावा किया कि इमरान खान को पिछले 5 दिनों से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं दी गई, उनके जो सेल है उसमें बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, बाकी जो उनके खाने पीने और डाइट के हवाले से भी उनको वो चीज़ें नहीं दी जा रही जो कि रूटीन की बुनियाद के ऊपर दी जानी चाहिए। तो ये इसकी हकीकत क्या है, इमरान खान का मेन्यू क्या है, खाने में उनको क्या कुछ दिया जा रहा है, जेल हुकाम क्या बताते हैं, इस हवाले से तफसीलन इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइनी तरमीम के हवाले से। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये तो अब सारे मीडिया के ऊपर आ गया है कि आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है या मुसव्विदा है वही है जो आज से 5 दिन पहले स्पेशल कमेटी ने, जो खसूसी कमेटी थी, उसने मंजूर किया था खुर्शीद शाह की सरबराही में, और उसमें वही 26 नुकात हैं जो पहले दिन ही मंजूर हो गए थे। और उसके साथ साथ वही जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है ख़ास तौर के ऊपर, उसमें जुडिशल कमीशन का रोल, वो उसमें पार्लियामेंट का जो किरदार है वो बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से कि उसमें कौन कौन शामिल होगा, तमाम सूबों से नुमाइंदगी होगी। मैंने भी इस हवाले से आपको याद होगा, जो कि रेगुलरली देखते हैं मेरा वीलॉग, और उसमें बताया था कि हुकूमत अगर ये वाकई में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने जा रही है तो उसमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि तमाम सूबों को, तमाम सूबों से मतलब कि तमाम सूबों से जो जजेस हैं उनकी नुमाइंदगी ज़रूर होनी चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, क्योंकि आइनी मामलात का जो फ़ैसला होगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीफ़ जस्टिस हो वो अपनी मर्ज़ी के हम ख्याल जजेस को बिठा के ये कोई भी आइनी मामलात के ऊपर फ़ैसले कर ले। इसलिए तमाम सूबों से अगर नुमाइंदगी होगी तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी, हर एक की अपनी जो आइन और कानून की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी अपना, और इसमें जब डाइवर्सिटी होगी तो जो फ़ैसले हैं उसमें एक जो तनाज़ात सामने आते हैं या मुतनाज़ा फ़ैसले होते हैं तो उसका जो वो एक कम होगा, तासुर बड़ा कम होगा। तो इसलिए ये इसको करना चाहिए और ये एक अच्छी बात है हुकूमत ने इस हवाले से जो तमाम सूबों को नुमाइंदगी दी है। बाकी जो इसमें आइनी तरमीम है उसमें मेन जो हैं वो जुडिशल कमीशन की हैयत के हवाले से कौन कैसे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उसमें फिर जजेस की जो 3 जो पैनल होगा, 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस का, उसमें से एक चीफ़ जस्टिस का। फिर उसमें एक प्रोविज़न भी दे दी गई है कि अगर हुकूमत किसी जज का नामज़द करती है, हुकूमत से मतलब जो पार्लिमानी कमेटी है वो नामज़द करती है और वो इनकार कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ़ जस्टिस का उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये खदशा का इजहार किया जा रहा था कि जस्टिस याया अफरीदी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये तीनों आपस में इनका जो है वो सेम चैम्बर से इकट्ठे इन्होंने चैम्बर बनाया था शाह, अफरीदी एंड मिनल्ला के नाम से। तो ये तीनों बड़े बचपन से दोस्त हैं। तो हो सकता है कि जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर दें चीफ़ जस्टिस बनने से, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ़ जस्टिस बनेगा। तो ये हुकूमत ने एक इसमें प्रोविज़न डाल दी है। तो इसमें जो चौथे नंबर के ऊपर जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंदोखेल हैं गालबन, वो फिर अगर जस्टिस याया अफरीदी भी इनकार करते हैं तो वो बन सकते हैं। बहरहाल इस पे जो है ये आइनी तरमीम का फाइनली ड्राफ्ट अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दिया गया है। जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम मैं सुन रहा था जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में
بیرسٹر علی ظفر، وہ خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو اس آئینی ترمیم کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ خاص طور کے اوپر پھر انہوں نے لیٹر بھی دیا اپنے جو سینیٹرز کا اور جو بطور ایک پارلیمانی لیڈر کے کہ وہ اگر کوئی ان کی جماعت سے اگر کوئی ووٹ کرتا ہے اس آئینی ترمیم کے حق میں تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 63A والی اب ریویو میں جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے تو اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ ووٹ ان کا کاؤنٹ ہوگا جو آئین کے مطابق۔ اس پہ پی ٹی آئی کا جو ایک فارورڈ بلاک کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، اب یہ ووٹنگ کا پروسیس جب شروع ہوگا تو اس میں بڑے سرپرائزز آ سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جو مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کی طرف سے یہ آخر جب مسودہ وحی والا پیش کیا جا رہا ہے جو کہ آج سے 5 دن پہلے خصوصی کمیٹی نے منظور کیا تھا، تو پھر یہ 5 دن کیوں لیے گئے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے؟ اور یہ پھر پی ٹی آئی نے جو اتفاق رائے کے لیے ٹائم مانگا، بار بار ٹائم مانگا، عمران خان سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگا، یہ سارا کچھ وہ کیوں کیا گیا؟ اس پہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں۔ میں نے یہ پہلے بھی رپورٹ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جب یہ نواز شریف کے گھر ملاقات ہوئی تھی جس میں صدر آصف علی زرداری بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف، اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور باقی جو مسلم لیگ نون کے سینئر اراکین ہیں وہ سب موجود تھے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے دیں، جو اس آئینی ترمیم کا جو خاص طور کے اوپر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ ان کے ٹینیور کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ آپ کو کوئی جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گے، آپ کو سے مطلب کہ اس حکومت کو کوئی وہ تنگ نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ جو مس ایڈونچر کے حوالے سے اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہوگا ان کی طرف سے۔ پھر میں نے اپنے ہی ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب نے اس حوالے سے خبر کی تھی کہ ایک بڑے سینئر لیگل مائنڈ جس کا حکومت اور ججز کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، انہوں نے بھی رابطہ کر کے یہ ایشورنس دی کہ جسٹس منصور علی شاہ مطلب پوسٹ اکتوبر 25 کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ۔ اس کا اشارہ یہی تھا کیونکہ یہ حکومت کو یہ تاثر ملا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو نیکسٹ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے یہ کوئی الیکشن آڈٹ کے حوالے سے کوئی ٹیک اپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہوئے جو موجودہ حکومت ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس پہ کچھ ایشورنسز اور گارنٹیز دی گئی۔ یہ انصار عباسی صاحب کی بھی خبر تھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان نے جو ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ مولانا نے حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو آپ چیف جسٹس بننے دیں۔ اب آج کے دن تک بھی جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان پوری آخری ٹائم تک کوشش کرتے رہے حکومت کو اس بات کے اوپر قائل کرنے کے حوالے سے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ نہ روکیں۔ یہ جو 3 کا جو پینل ہے اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس منتخب کرنے کے حوالے سے یہ آپ ان کے ٹینیور کے بعد اس کو وہ کر لیں، اس میں اتنی پروویژن ڈال دیں۔ تو اس پہ جو میری اطلاعات ہیں حکومت نے بالکل انکار کر دیا کہ وہ اس طرح بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ پھر مولانا فضل الرحمان نے بارہا ڈیلے پی ٹی آئی کو استعمال کیا۔ پی ٹی آئی کو آپ نے دیکھا کہ حالانکہ یہ مولانا فضل الرحمان بھی جانتے تھے کہ عمران خان کسی صورت بھی خاص طور کے اوپر اس آئینی ترمیم کے حوالے سے راضی نہیں ہوں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ٹائم بائی کرنے کے لیے حکومت سے یہ التجا کی کہ عمران خان سے ملاقات کر کے ان کی پارٹی کے جو اراکین ہیں ان کو مشاورت کے لیے بھیجنا چاہیے۔ وہ بھی حکومت نے اس کا اجازت دی اور پارٹی کہ کچھ اراکین وہاں پہ گئے، عمران خان کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ آپ نے میڈیا پہ سن ہی لیا ہوگا جو عمران خان کی طرف سے جواب آیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ٹائم بائی کرنے کے لیے اور ٹائم حاصل کرنے کے لیے کہ حکومت کو کسی صورت جو ہے وہ کوشش کر کے اس بات کے اوپر منایا جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے دینا چاہیے، اس کے بعد آپ یہ آئینی ترمیم کا جو اطلاق ہے خاص طور کے اوپر چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ اس پہ کر دیں۔ آج کے دن تک بھی یہ ڈیلے کیا گیا اور مولانا کی کوشش یہ بھی تھی کہ شاید اس کو مزید بھی ایکسٹینڈ کر سکیں اور ڈیلے کر سکیں، لیکن اس کے بعد جو میری اطلاعات ہیں حکومت کی طرف سے یہ آج کلیئر کٹ
کہہ دیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کو کہ اگر آج آپ وہ نہیں کرتے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ اپنا فائنل کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے، تو پھر ہم اس صورت میں اپنی جو ہم نے شروع میں جو ایک انیشل ڈرافٹ وہ دیا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا ملٹری کوڈ کے حوالے سے بھی تھا اور باقی جو چیزیں تھیں وہ ہم اپنی مرضی سے، کیونکہ 2/3 میجورٹی کے لیے ہمارے پاس نمبرز آلریڈی پورے ہیں، ہم تو اتفاق رائے اور کنسنسس کے لیے آپ کے پاس یہ بار بار وہ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان مانے۔ اور آج آپ نے یہ کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی جو سن لیا ہوگا اسٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ آلریڈی اپنا یہ آئینی ترمیم منظور کرا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہماری طرف سے اسلامی شقوں کی وہ دی گئی اور باقی جو چیزیں ہم نے تبدیل کروائی تھی وہ نہیں ہوں گی، اور پھر حکومت اپنی مرضی کا جو ڈرافٹ ہے وہ منظور کروا لے گی۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کو آج حکومت کی طرف سے فائنل کٹ آف ڈیٹ دے دی گئی تھی کہ آج اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی کا جو ہے وہ جو پہلے والا ڈرافٹ تھا وہ منظور کرا لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ حکومت اس حوالے سے یہ کچھ اس طرح کا کر رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اگر نہ مانے تو وہ کر دیں گے؟ اس پہ حکومت کے پاس مجبوری کیا تھی کہ مزید مولانا فضل الرحمان کو ٹائم کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ اس پہ میں نے آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ حکومت کے پاس یہ آج لاسٹ ڈیڈ لائن تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت کا یہ جو ڈرافٹ تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں جو پروویژن ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس میں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ یہ آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد ایک کانسٹیٹیوٹ ہوگی، ایک پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوگی، جس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کا نام فائنلائز کرنا ہے، اور وہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن پھر اس کے بعد جاری کریں گے۔ تو آج آئینی ترمیم اگر وہ نہیں ہوتی اور کل کے اوپر چلی جاتی یا پرسوں کے اوپر چلی جاتی، تو پھر حکومت کے پاس وہ مطلوبہ ٹائم نہیں رہتا کمیٹی بنانے کا، پھر اس کے اوپر ڈیلیبریشن کرنے کا، چیف جسٹس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کر کے اس میں سے کسی ایک نام کو منتخب کرنے کا، یہ سارا جو ایک پروسیس تھا حکومت کے پاس ٹائم نہیں بچنا تھا۔ تو اس لیے آج حکومت نے ہر صورت یہ آئینی ترمیم کو منظور کرنا ہی کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا حکومت کی طرف سے فائنلی، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بہرحال وہ اگر یہ سب جو ہے وہ پہلے سے ہی کلیئر تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنے طور کے اوپر پوری کوشش کریں گے، لیکن آخری ٹائم کے اوپر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا جو ایسے سیاستدان ہیں کہ وہ بس کبھی مس نہیں کریں گے، آخری ٹائم تک وہ لٹکائیں گے، اور اگر بات ان کی نہ مانے گی تو پھر وہ اس بس کے اوپر سوار ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا، حکومت نے جب اپنی ڈیڈ لائن اور یہ سارا کچھ بتا دیا تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان تیار ہو کے نہ صرف یہ کہ آئینی ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ کی ہاں میں ہاں ملائی، بلکہ اس کے بعد انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی دی کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اس کا حکومت جو آئینی ترمیم لا رہی تھی وہ ایسا کالا سانپ تھا یا ناگ تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کے دانت وہ توڑ کے اور اس کا جو زہر نکال کے ہی ہم نے یہ آئینی ترمیم لے۔ بہرحال یہ ایک اچھی اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، یہ آبویس تھا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگ کل میں پارلیمنٹ میں ہی تھا پورا کوئی پچھلے 5-6 گھنٹے شام کو، تو اس پہ جو میں نے ماحول دیکھا پارلیمنٹ کے جو انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر، تو بڑے عجیب و غریب قسم کا وہاں پہ ماحول تھا۔ خاص طور کے اوپر یہ جو ایک تاثر دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو غائب ہیں ان کو پیش کیا جائے گا آئینی ترمیم کے حوالے سے ووٹ دینے کے لیے، تو میڈیا کی بھی تمام تر جو نظریں تھیں انہی دروازوں، خفیہ دروازوں کے اوپر تھی، جہاں سے ان پارلیمنٹیرینز کو جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو غائب کیا گیا ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو زیادہ تر جو میڈیا کے اراکین تھے اپنے موبائل کیمرہ لے کے الرٹ تھے ہر ٹائم، لیکن وہاں پہ اس طرح کا پراسرار ماحول تھا، بالکل تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو کہ پراسرار سے نظر آتے تھے کہ ایسے وہ سارا جیسے سیکیورٹی کے لیے اور ان کے جو پروٹیکشن کے لیے جو لوگ لانے ہیں وہ اس کے لیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کے پاس جو پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ہیں، منحرف اراکین، وہ حکومت کے پاس ہی ہیں۔ اب جو شاید ریکارڈنگ اور اس کے بعد اگر آپ جب دیکھیں گے تو
اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے اراکین ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے اس آئینی ترمیم کے حق میں اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے۔ تو اس پہ یہ حکومت آلریڈی ڈٹرمنٹ تھی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور یہی وہ وجہ تھی جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی تھی اس کمیٹی کے بھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 19 یا 20 کو ہوگی، کیونکہ ان کے پاس جو ٹائم فریم تھا اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ چل رہے ہیں اور پوری کیلکولیشن ان کے پاس ہوئی ہوتی ہے آلریڈی۔ بہرحال اس پہ جو آگے کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہونی ہے اور پھر اس کے بعد ججز کے اوپر ڈیلیبریشن، یہ بھی جب جو پروسیس شروع ہوگا تو آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ تو یہ اب فائنلی وہ ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسی لیے ہی ڈیلے کر رہے تھے کہ شاید آخری ٹائم تک حکومت کو پریشرائز کر کے وہ منوا لیں گے۔ حکومت نے بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ ڈٹرمنٹ تھی کہ وہ اب مزید کسی اس کے اوپر ایشورنس کے اوپر وہ کرتے ہوئے عمل درآمد کرتے ہوئے یہ رسک نہیں لے سکتے، خاص طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے۔ تو اب جو یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، اس پہ مزید جو ڈیولپمنٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے ملاقات ہوئی کل ان کے رہنماؤں کی، اور اس کے بعد آ کے میڈیا کے اوپر انہوں نے جو بتایا کہ عمران خان کے ساتھ بڑا برا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کی پچھلے 5 دن سے سیل میں بجلی نہیں ہے، پھر یہ کہ کھانے پینے کا جو ہے ان کا پراپر وہ نہیں دیا جا رہا، اور پھر ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور عمران خان کے جو اپنے پارٹی اراکین ہیں ان کے اوپر غصے کا جو اظہار ہے، اس حوالے سے میری بھی انفارمیشن یہی ہے کہ عمران خان بالکل غصہ ہوئے ہیں، خاص طور کے اوپر ان کی جو پارٹی کی حکمت عملی ہے ایس سی او سمٹ کے حوالے سے ہو یا باقی جتنا بھی اوورآل ان کی غیر موجودگی میں جس طرح پارٹی کو چلایا جا رہا ہے۔ جب ان کو بریف کیا گیا تو پھر اس پہ کچھ انہوں نے غصے کا بھی اظہار کیا تمام اراکین کے حوالے سے کہ آپ لوگ سب نااہل اور نکمے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوئی۔ پھر اس پہ جو پی ٹی آئی نے باہر آ کے یہ بتایا کہ عمران خان کو کوئی بھی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ میں نے اس حوالے سے اپنے مختلف ذرائع سے بات کی کہ کیا واقعی ایسا ہے، عمران خان کی بجلی منقطع کی گئی ہے یا ان کو باقی کوئی بھی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ تو اس پہ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہفتہ ایک پہلے انہوں نے اس طرح عمران خان کی بیماری کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک باقاعدہ پوری مہم چلائی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی صحت ناساز ہے۔ زہر کے حوالے سے بھی ایک وہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ عمران خان کو زہر دیا گیا، اس طرح کے اور جو دعوے کیے گئے تھے خاص طور کے اوپر عمران خان کے حوالے سے۔ تو وہ پھر حکومت نے جب ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجی تھی، انہوں نے جو میڈیکل رپورٹ پھر بیرسٹر گوہر نے خود وہ شیئر کی تھی کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے، عمران خان کے بالکل صحت یاب ہے، انہوں نے ایکسرسائز بھی کی ہے، باقی وہ میڈیسنس وغیرہ بھی لے رہے ہیں۔ تو اب جو عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی بجلی نہیں ہے، ان کا 3-4 دن پہلے ہی ڈاکٹرز کی ٹیم مل کے آئی تھی، اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو وہ رپورٹ ہوتا کہ عمران خان کی بجلی نہیں ہے۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان کا جو ڈائٹ کا مینیو ہے وہ پراپرلی اس کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، ان کو اسی طرح جو دیسی مرغ کا جو کھانا سالن ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، جو مٹن ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ناریل کا پانی اور باقی جو اس عمران خان کی ایک ڈائٹ پوری جو پلانڈ ہے ان کے فزیشینز کی طرف سے بتائی گئی ہے، اس کے اوپر پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس میں سے کسی بھی چیز کی عمران خان کو جو یہ تمام فیسلٹیز ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور وجہ وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ ایک پاپولر لیڈر بھی ہیں، سابق پرائم منسٹر ہیں، یہ اس طرح ممکن نہیں ہوتا کہ اس طرح کسی بھی جو اتنے بڑے لیڈر ہوں ان کی یہ اس طرح کی فیسلٹیز لے لی جائیں اور یہ اس کو چھپایا جا سکے۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے جان بوجھ کے ہی، یہ ایک جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، ادروائز تمام تر جو سہولیات ہیں عمران خان کو اسی طرح جو ہے وہ ساری سہولیات دی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جو آگے مزید اپڈیٹس وغیرہ ہوں گی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔